बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच रह के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, जैसे कि आज जुम्मतुल मुबारक का रहमतों और बरकतों वाला दिन है और यकीनन आज के दिन के कुछ काम हमें सर अंजाम देने चाहिए, जैसे कि गुस्ल करना, पाक साफ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और इसके साथ साथ दुआ भी करना। दुआ की जहाँ तक बात करते हैं, कहते हैं दुआ इंसान की किस्मत और तकदीर बदल सकते हैं। तो यकीनन नाज़रीन, जहाँ आप अपने लिए दुआ करें, अपनी फैमिली के लिए दुआ करें, वहीं पे आप हमें भी अपने दुआ में शामिल रखिएगा। बढ़ते अपने आज के मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है। नाज़रीन, आज का मौजू यकीनन हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मेहमान नवाजी पे आज बात की जाएगी। और अगर हम कदीम ज़माने की बात करते हैं तो लोग इंतज़ार किया करते थे, बल्कि ख़ुद दावत दिया करते थे कि आप आएँ और हमें मेहमान नवाजी का खिदमत का मौका दें। लेकिन जहाँ हम आज दौर हाजिर की बात करते हैं, जिस हम आज के दौर में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी के दौर में जितनी तेज़ी से हम तरक्की याफ्ता होते जा रहे हैं, नाज़रीन उतना ही कहीं ना कहीं ये मेहमान नवाजी से जो है हम दूर होते दिखाई देते हैं। वो फासले जो जदीद टेक्नोलॉजी ने कम किए हैं, वही मेहमान नवाजी के अगर नज़र से देखा जाए तो वो फासले बढ़ते भी हमें दिखाई देते हैं। किसी की इयादत करनी हो, किसी की जो खुशखबरी के मामले में उसको हमने विश करना हो, उसको मुबारकबाद देनी हो, तो हम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। पहले ये फासले हम घरों में जाके ये खुशियाँ सेलिब्रेट किया करते थे, मेहमान नवाज बना करते थे, खिदमत गुजारी से जो है हम काम अंजाम दिया करते थे। लेकिन आज के इस दौरे हाजिर में ये कहीं ना कहीं हम इसका फुकदान दिखाई देता है, मेहमान नवाजी का। या फिर अगर अनफॉर्चुनेटली इसको हम कह लें कि कोई हमारे घर में मेहमान आता है तो बस हम हमारी एक दिल आज़ारी सी हो रही होती है, चिड़चिड़ापन सा आ रहा होता है और बस इस सोच में होते हैं कि कब ये मेहमान जाएगा। पहले कदीम ज़माने की नाज़रीन जब हम बात करते हैं तो हम ज़िद किया करते थे, बहस किया करते थे कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो आप हमारे साथ गुजारें, क्योंकि दीन इस्लाम की नाज़रीन हम बात करें तो दीन इस्लाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल है मेहमान नवाजी के। और कहते हैं ना कि जब भी कोई आपके घर आता है, चाहे वो आपके हाँ किसी बच्चे की पैदाइश हो या आपके घर कोई मेहमान, कोई भी जो अफराद है वो आपके घर में कोई भी फ़र्द आता है, तो अपने रिज़्क रोटी अपने हिस्से के जो है वो साथ लेकर आता है। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि दीन इस्लाम के अंदर मेहमान नवाजी कितनी अहमियत है, कुरान हदीस की रोशनी में इसके बारे में क्या फरमाया गया, और आज के दौर में किस तरह से हम दोबारा जो है मेहमान नवाजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, दोबारा मेहमान नवाजी को हम फ़रोग दे सकते हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए, आज के मौजू पे बात करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं जी लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का अहवाल आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं कोयटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -5 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात हो जाए मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी नाजरीन, ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा नाजरीन हम बात करते हैं कि जिस तरह से हम आज बदलते मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बदलते मौसम को हम इंजॉय करते हैं, इसी तरह से नाजरीन हमने अपना जो ज़िंदगी का मौसम है उसको भी हमने बदलना है, उससे भी हमने लुत्फ़अंदोज़ होना है। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो प्रॉब्लम हमें फ़ेस करने पड़े, जो मसाइल दरपेश हैं, जो उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी के अंदर है, उसका हमने सामना करना है, उसको डिस्कस करना है, उनकी सोल्यूशंस की जानिब बढ़ना है। और वो सोल्यूशंस अगर दीन इस्लाम की तालीमात को मद्देनज़र रख के निकाले
जाएं तो क्या ही बात है, यकीनन हमारी ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार हो सकता है। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आज के मौजू पे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं आप इस्लामिक स्कॉलर हैं अल्लामा जहांगीर सैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं अल्लामा हबीबुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप नात ख़्वाहिन जी कारी नामुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आप मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का जी शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कारी नामुल साहब, आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हम्द बारी ताला से कीजिए, बिस्मिल्लाह करें। दूसरा कौन है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है, दूसरा कौन है। लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, सो निशानों में बेनिशान तू है, दूसरा कौन है। तू है खलवत में, तू है जलवत में, तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं आया तू है, दूसरा कौन है जहां तू है, कौन। वेलकम बैक नाज़रीन, सर्च ड्राम एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाएगा मेहमान नवाज़ी, कुरान सुन्नत की रोशनी में आज जिस पे गुफ्तगू की जाएगी, इसकी अहमियत और इसकी फजीलत पे बात की जाएगी। अगर आज के मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से बात करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं जी। अल्लामा जहांगीर साहब, आपकी जानिब आते हैं, आपसे आगाज़ करते हैं। मेहमान नवाजी की क्या अहमियत है कुरान सुन्नत की रोशनी में, बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपको और आपके चैनल का। मेहमान नवाजी जो है जी, ये तमाम अंबिया किराम का तरीका रहा और वतीरा रहा। अंबिया किराम मेहमान नवाजी देते थे, बिल्कुल, और फिर सहाबा किराम, अहले बैत, बुजुर्गान दीन, और फिर आप हमारे माशरे में देखें, आज से 10-20 साल पीछे मुड़कर देखें, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी का ये लोग बड़े शौक़ से मेहमान नवाजी करते थे, और लोग अपने लिए एजाज़ समझते थे जब उनके यहाँ कोई मेहमान होते थे। अभी भी अगर आप बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के इलाकों में जाएँ, बहुत सारे ऐसे इलाके, गिलगित, वहाँ पर मेहमान नवाजी लोग बड़े शौक़ से माशाअल्लाह देती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आप बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, कि आप दिन रात आपका ये मामूल होता था, जब आप खाना खाते थे आपकी ख्वाहिश होती थी आपके साथ कोई खाना खाए। सही। आपके लख्त जिक्र हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने आपसे पूछा कि आपको जो शर्फ मिला है, मकाम मिला है, कैसे मिला। यकीनन उसमें ख़ास तो अल्लाह का करम ही होता है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनमें
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک بات یہ ہے جی کہ میں کبھی بھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا۔ حضرت مولا علی کا یہ معمول تھا کہ مولا علی انتظار میں ہوتے تھے، جب تک کوئی ساتھ نہ کھانا کھاتا تھا آپ نہیں کھاتے تھے، مہمان کے انتظار میں ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے باقاعدہ تلاش کرتے تھے، اور وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ ایک شخص آیا، کافر تھا، کھانا کھانے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ بسم اللہ پڑھو، اس نے بسم اللہ پڑھنے سے انکار کیا۔ صحیح۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب وہ شخص چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ 40 سال سے میں اس کو کھانا دے رہے ہیں میرے ابراہیم، آپ ایک دن اس کو کھانا نہیں دیتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اس کی تلاش میں نکلے، پھر وہ شخص آیا ابراہیم علیہ السلام سے، جب اس نے وجہ پوچھی کہ وجہ بتائیں کہ آپ نے پہلے تک کھانا دینے سے انکار کیا بسم اللہ کے بغیر، اب آپ کہہ رہے ہیں کھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا۔ اس شخص نے کہا آپ کا رب اتنی محبت کرتا ہے، پھر اس شخص نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہوا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کا معمول تھا، آقا علیہ السلام کے پاس جب کوئی مہمان آتا آقا علیہ السلام خود اس کی خدمت کرتے۔ ایک روایت میں ایک دفعہ ایک شخص آیا، آقا علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا تو آقا علیہ السلام نے صحابی کو بھیجا کہ فلاں یہودی کے پاس جائیں، اس سے جا کر آپ قرض جو کچھ لے کر آئیں، رجب کے مہینے میں اس کا ہم ادائیگی کریں گے۔ اس نے کہا کہ جب وہ صحابی وہاں پہنچتے ہیں تو اس شخص نے کہا کہ کوئی چیز آپ گروی رکھوائیں۔ تو جب اس صحابی نے آ کر پیغام دیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو زمین آسمان میں الحمدللہ امانت و دیانت کا میں پیکر ہوں اور میں امین سمجھا جاتا ہے، لیکن اس نے نہیں اعتبار کیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے اپنی زرہ رکھوا دی، پھر اس شخص نے جو دیے، پھر آقا علیہ السلام نے مہمان کی تواضع کی۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کی غرض سے فرشتوں کے بھیجا، ابراہیم علیہ السلام نے بچھڑا ذبح کر دیا، روسٹ بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو مہمان نوازی اس کا ذکر باقاعدہ قرآن میں موجود ہے، اور آقا علیہ السلام خود مہمان نوازی کرتے تھے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے، میں پیش کر کے بات اپنی ختم کرتا ہوں، کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا مہمان، تو آقا علیہ السلام کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے پوچھا، پھر ایک صحابی انصاری تھے، انہوں نے مہمان کا اہتمام کیا، اس کے گھر میں بچوں کے لیے تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس نے مہمان نوازی کی اور چراغ بجھا دیا۔ اس نے کہا بس مہمان یہ سمجھے ہم بھی کھا رہے ہیں۔ تو صبح کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مہمان نوازی پہ خوش ہے۔ تو پتہ چلا ان تمام روایات سے کہ مہمان نوازی اللہ کو بھی پسند ہے، رسول کو بھی پسند ہے، تمام انبیاء، صحابہ کرام، اہل بیت اور بزرگان دین اور جتنے نیک صالح لوگ ہیں ان کا جو پسندیدہ عمل ہے وہ کیا ہے؟ مہمان نوازی ہے۔ اور آج ہم سب کو مہمان نوازی کرنی چاہیے، اس طرح ہمارے اکابر بزرگان دین کرتے تھے۔ گاؤں میں باقاعدہ کمرے بنائے جاتے تھے مہمانوں کے لیے، مہمان آتے تھے، مسجد میں مہمان آتے تھے، پھر لوگ ایک گھر والا کہتا تھا میرا مہمان بنے، ایک کہتا تھا میرا بنے، لوگ بڑھ چڑھ کر اس مہمان نوازی میں حصہ لیتے تھے۔ جی علامہ صاحب ایک کمرہ ہوتا تھا اس میں مہمانوں کے لیے، تو ہر گھر سے کھانا آتا تھا اس مہمان کے لیے، مہمان ایک ہے اس کے سامنے 10 کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ تمام روایتیں بتاتی ہیں ایگزیکٹلی کہ مہمان نوازی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ یقیناً جی علامہ صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، چونکہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کی بھی رائے جاننا چاہیں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں کتنی اہمیت اور فضیلت ہے مہمان نوازی کی، روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ظاہر ہے کہ قبلہ نام بھی بتا دیا، اسلام ایک دین کامل ہے، بے شک، اور ہر لحاظ سے ایک ضابطۂ حیات دیتا ہے، اور ہر پہلو پر اسلام میں کوئی نہ کوئی ایک حکم اور اخلاقی حکم موجود ہے، تعلیمات موجود ہیں۔ تو قرآن کریم سے لے کر سنت نبوی میں بھی ہمیں بہت ساری ایسی احادیث اور تعلیمات ملتی ہیں جس میں مہمان کے بارے میں اور ان کی خاطر مدارت، ان کی پذیرائی میں بہت تاکید کی گئی ہے، اور یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو کوئی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے، پذیرائی کرے۔ اور چنانچہ قرآن کریم میں بھی انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے جیسے کہ بھی بتایا، واقعات اشارتاً بھی موجود ہیں کہ، اور اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنی سیرت میں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی سیرت میں دیکھیں، پتہ چل جاتا ہے کہ مہمان بناتے تھے۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دسترخوان مشہور تھا مہمان نوازی کے اعتبار سے، اور راستے میں حتیٰ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں واقعات ملتا ہے، چونکہ اہل بیت کے افراد کی ذکر کریں گے، سنت نبوی بھی اسی میں ہے کہ جو آپ کو نہیں پہچانتا تھا، مختلف جو
वजह से और जो है ना गुस्ताखी करता था। तो हज़रत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से कहते मुझे लगता है कि तुम परेशान हो, तुम परदेसी हो और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, आओ मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ तुम्हारी ज़रूरत की। अपने मुलाजिमों के साथ उनको घर भेजा, बहुत सारे वाक़ात में उनकी खातिर मदारत की। तो इसके बाद वो फिर बदल जाता था। इसी तरह से दीगर जो है ना अकाबिरीन दीन। बहरहाल तो इस हदीस को मैं दोबारा यानी अल्लाह पर ईमान, रोज़ आखिरत पर ईमान के बाद मोमिन की निशानी और मोमिन का तुर्रई इम्तियाज़ ये है कि अगर कोई उसके पास मेहमान आता है तो उसका एहतराम करे। एक तो यह है कि हम तफसील इंशाल्लाह बयान करेंगे कि एक ये कि दावत नहीं दी है लेकिन वो खुद आया है, मेहमान है, एक मरतबा दावत दे के बुला रहा है, हर एक की अपनी एक हैसियत होगी। लेकिन जिस तरह से भी मेहमान बना है तो मुसलमान को चाहिए कि उसकी खातिर मदारत करे। और जाहिर है कि मेहमान का आना बरकत का सबब है और मेहमान का जाना बलाओं की जो ना उससे बलाएं टल जाती हैं और उससे जो ना उसके गुनाह बख्शे जाते हैं। कोई शक नहीं, ये तमाम तर जो कुरान सुन्नत की रोशनी में हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने गुफ्तगू की, इससे इस बात का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि मेहमान नवाज़ी की कितनी ज़्यादा अहमियत है हमारी ज़िंदगी के अंदर। मज़ीद भी आगे चल के बात करेंगे कि मेहमान नवाज़ी के हक़ूक़ व फ़राइज़ क्या हैं और किस तरह से हम मज़ीद मेहमान नवाज़ी कर सकते हैं और दीन इस्लाम की रोशनी में इस पर गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन चूँकि अभी वक्त हो जाता है ब्रेक का, देखते रहें सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि मेहमान नवाज़ी और कुरान सुन्नत की रोशनी में बयान किया जा रहा है कि मेहमान नवाज़ी की कितनी ज़्यादा अहमियत है, कितनी ज़्यादा फजीलत है। हमारे दीन इस्लाम ने मेहमान नवाज़ी के बारे में क्या फ़रमाया है, उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी। आज के मौजू पर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी अल्लामा जहांगीर साहब, आपकी जानिब आते हैं। यकीनन जिस तरह आपने कुरान सुन्नत की रोशनी में बयान फरमाया, कोई शक नहीं कि इन मेहमान नवाज़ी की बहुत ही ज़्यादा अहमियत और फजीलत है। मेहमान नवाज़ी के जो मेहमान है उसके हकूक़ क्या हैं, उस पर थोड़ी रोशनी डाल दीजिए। मैं अर्ज़ करूँगा जिस तरह आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान का इकराम करे, इज़्ज़त करे, प्रोटोकॉल दे। पहली बात यह है कि हम सबको अपनी खुशकिस्मती समझनी चाहिए जब हमारे घर पे कोई मेहमान आए। हदीस में आता है कि मेहमान अपना रिज़्क़ खुद लेकर आता है और हमारे गुनाहों को लेकर जाता है। बहुत सारे लोग अपने दिल पे ये बोझ समझते हैं कि मेहमान आएगा तो फ़लाँ चीज़ खा लेगा, फ़लाँ चीज़ खा लेगा, हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। जब मेहमान आए खुश दिली से अल्लाह और उसके रसूल के रज़ा के लिए मेहमान को अपने घर में बिठाएँ, उसको इज़्ज़त दें। और मैं समझता हूँ कि आप जितनी तौफ़ीक है आप मेहमान पर उतना खर्च करें। सही, आप इतना तकल्लुफ़ ना करें। मिसाल के तौर पहले दिन आप बहुत हैवी किस्म की उसको दावत दे दें, ठीक है, और फिर आप टाइम देखना शुरू कर दें कि मेहमान कब मेरे घर से निकलेगा, क्योंकि आपको परेशानी हो कि शाम का खाने का एहतमाम करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात यह कि तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप जो खुद खाते हैं घर में उससे थोड़ा सा बेहतर खिला दें, ठीक है, एक डिश का कोई एहतमाम कर लें कि मेहमान को पता चले कि मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं। लेकिन इतना तकल्लुफ़ ना करें कि आप अपने ऊपर बोझ समझें, क्योंकि मेहमान जो हदीस में मिलता है कि 3 दिन 3 रातें मेहमान होता है। बिल्कुल। तो उसके बाद अगर आप करते हैं वो मेहमान के लिए सदका बन जाता है। आप जो खाना देंगे वो सदका बन जाएगा। इसलिए बहुत सारे सहाबा किराम के बारे में आता है जो सदका नहीं खाते थे, 3 दिन के बाद अगर कहीं उन्हें ठहरना होता फिर अपना खाना खुद लेकर जाते थे, क्योंकि सादात तो सदका खा ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे। आपको पता है सादात के लिए बड़ा मसला है। हज़रत इमाम हसन के बारे में आते खजूर में मुँह रखी, पता चला कि सदके के मुंह से निकाल दी। तो मेहमान को आपका वाकिफ हो या ना हो, आप उसकी जान पहचान हो या ना हो, जो भी आता है जब आपने अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए उसकी खिदमत करनी, आप उसकी खिदमत करें। सही। आप उसको खाना दें। सबसे पहले यह है कि आप उसको पानी पेश करें। आप उसके सामने यह है कि उसके वाशरूम का एहतमाम, गुस्ल का एहतमाम, यहाँ तक कहते हैं कि मेहमान आपके पास ठहरता है आप जाए नमाज के पास रख दें, ताकि रात को ताजुद की नमाज़ पढ़ता है, नफल पढ़ता है, आप उसको बता दें कि मस्जिद करीब है, मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहिए, घर में पढ़ना चाहिए, आपकी मर्जी। फिर मेहमान के साथ बैठकर खाना खाएं। मेहमान को पता चले कि ये बंदा मुझसे तंग नहीं है,
دل میں آپ تنگی محسوس نہ کریں کہ مہمان کب جائے گا، خوش دلی کے ساتھ. یہاں تک بزرگوں کا یہ طریقہ اب بھی بلوچستان میں مختلف علاقوں میں کلچر ہے کہ مہمان کے ہاتھ دھلائے جاتے ہیں. صحیح. اور مہمان کے سامنے کھانا رکھیں تو مہمان کو آپ کہیں، آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ آقا علیہ السلام مہمان کو بار بار کہتے کھائیے کھائیے. اور یہاں تک کہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے فل ہو گیا ہوں، کھا گیا. اور یہاں یہ بھی آداب ہیں کہ جب آپ کھانے پہ بیٹھتے ہیں مہمان کے ساتھ، یہ نہیں کہ آپ چند لقمے لے لیں، گھر کا جو مالک ہے مہمان کھاتا رہے، یہ بری بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ دسترخوان پہ کئی لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، آداب یہ ہیں کھانے کے کہ آپ اس وقت تک ہاتھ اپنا نہ ہٹائیں جب تک دوسرے بندے کھا رہے ہیں. بالکل. کیونکہ اگر ایک بندہ ہاتھ ہٹا دیتا ہے تو باقی لوگ شرم کے مارے انہیں حالانکہ سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا. اور پھر کھانے میں مہمان کو یہ چاہیے کہ کھانے میں عیب نہ نکالے، جس طرح کا جس جہاں یعنی کہ میزبان کھانا پیش کر دے اور ڈیمانڈیں نہ کر کے مل یہ تیار کرو یہ تیار کرو. ہاں اتنا تو ہو سکتا ہے کہ میزبان مہمان سے پوچھ رہے کہ آپ چائے میں میٹھا کم پسند کرتے زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں. آپ گھی بہت سے لوگ سالن میں زیادہ پسند نہیں کرتے، آج کل بیماریاں بہت زیادہ ہیں. اس حد تک تو آپ آرڈر بھی دے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. لیکن بہت زیادہ ڈیمانڈیں کر لینا میزبان کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اس چیز سے میرے خیال میں مہمان نوازی کے یقیناً جن کے گھر مہمان جاتے ہیں ان کے مہمانوں کے کچھ حقوق ہے، لیکن مہمان جو ہے اس کے بھی کچھ فرائض ہیں کہ وہ جہاں جا رہا ہے اس جگہ کو دیکھتے ہوئے، ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس کی مہمان نوازی کیسی کی جا رہی ہے. تو مہمان کے کون سے فرائض ہیں جس کو اسے مد نظر رکھنا چاہیے؟ جی میں نے شروع میں ایک بات کر لی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس سے متصل کروں چونکہ اصل موضوع کی اہمیت کے بارے میں ہم جو ہے کم بول سکے. تو میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر رہا تھا اور اسی سے ملا کر ایک اور حدیث بھی جی چاہتا ہے کہ یہاں پر اس کو ذکر کیا جائے. جی ضرور. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے کو خیر عطا کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک گران بہا یعنی قیمتی ہدیہ دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ گران بہا یعنی انمول ہدیہ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان بھیجنا کسی کے گھر میں یہ اللہ کی طرف سے ایک قیمتی ہدیہ ہے، قیمتی تحفہ ہے. اس لیے کہ اب یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے. بالکل ایسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو ہمارا اتنا خرچہ ہوا یہ ہوا سارا، نہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا کس کی طرف سے؟ خدا کی جانب سے، رزق خدا کی طرف سے لے کر آیا تو ہمیں پورے خندہ پیشانی سے خوشی سے اس کی خاطر مدارت کرنی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جو کچھ ہم یہ بات بھی عرض کرتا چلوں ہم جو ہے نا بہت ساری چیزیں فضول یعنی اپنا سارا پیسہ اپنی ساری چیزیں فضول کاموں میں خرچ کر جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ مہمان آ جاتا ہے تو وہاں پر بالاخرہ جو ہے نا بعض لوگ کے جو ہے نا اس میں کہتے ہیں کہ اتنا خرچہ ہو گیا، بعض تو اس میں ریا بھی کرتے ہیں حد سے زیادہ جو کیا ضائع ہو جاتا ہے، بعض خرچ کرنے میں کتراتے ہیں اتنا خرچہ ہو گیا روتے ہیں. نہیں، یہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور ایک جو ہے نا قیمتی تحفہ خدا کی طرف سے آتا ہوا ہے، لہٰذا اس کی قدر کرنی چاہیے. علامہ صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے چونکہ بریک جانے بڑھنا ہے، بریک کے بعد آپ کی بات کو ان ڈیٹیل ہم آگے بڑھاتے ہیں. جی ایگزیکٹلی فرائض کی جانب ہم آئیں گے لیکن بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ ہوئے گا، بریک کے بعد مہمانوں کے حقوق پہ بات کی لیکن فرائض کیا ہیں اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا. دیکھتے رہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ مہمان نوازی کی کتنی اہمیت ہے قرآن سنت کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے. اور آج کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جی علامہ حبیب الحسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں، قاری انعام الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. معزز مہمانوں کا شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. قاری انعام الحق صاحب آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کیجیے. بسم اللہ کریں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام میرا گدا میرا منگتا میرا غلام خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ
پیام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجی تنی نسبتی ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنجی تنی نسبتی ہی میرے کام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میں دیکھتا ہی رہوں بسی تمہارے روزے کو میں دیکھتا ہی رہوں بسی تمہارے روزے کو جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری انعام الحق صاحب. جی ناظرین، ہمارا آج کا موضوع مہمان نوازی. اگر آج کے موضوع پہ آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں، ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں، لائیو کال کیجیے، جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی علامہ حبیب الحسن صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، مہمان کی کیا فرائض ہیں اس پہ گفتگو کی جا رہی تھی. جی کنٹینیو کیجیے. اول تو یہ ہے کہ بغیر دعوت کے نہ جائے. ٹھیک ہے. اب اگر دعوت ہو گئی، دعوت ہو گئی اور مدعو ہوئے گئے تو جہاں پر میزبان بٹھائے وہاں پر بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر کھانے پینے کے حوالے سے جو کچھ مہمان اپنی حیثیت کے مطابق میزبان اپنی حیثیت کے مطابق پیش کرتا ہے اس پہ وہ راضی ہو جائے. صحیح. کیونکہ میزبان کے پاس جو کچھ ہے وہی مہمان کے لیے خاطر مدارت کے لیے لا سکتا ہے. لہٰذا جو نا اس طرح سے زیادہ توقع نہ رکھے. جو کچھ اس کے سامنے آیا ہے اس کو جو نا خندہ پیشانی سے قبول کرے. اسی میں شکر ادا اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں بٹھائے، جیسے کہ ہمیں قرآن کریم میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ مسلمانوں سے کہ اگر رسول تمہیں دعوت دیں تو دعوت پر جائے، غیر ناظرین اناہ، یعنی آپ برتنوں کو نہ دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، جہاں پر آپ کو بٹھایا ہے وہاں پر بیٹھ جائیں اور جو کھانا آپ کو پیش کیا گیا ہے وہ کھانا آپ تناول کریں. اور جب کھانا کھا چکے تو اس کے بعد پھر آپ مرخص ہو جائے. مزید وہاں پر یعنی بلا وجہ کے بیٹھنا میزبان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیے. چنانچہ ابھی بھی اشارہ ہوا کہ کتنے دن تک مہمان ہو سکتا ہے. پہلا دن، دوسرا دن، 3 راتوں تک. 3 دن کے بعد پھر وہ مہمان نہیں کہلاتا بالاخرہ. اس کے بعد جو کچھ کھا رہا ہے وہ صدقہ ہے. تو یہ جو نا اس کے فرائض میں سے ہے کہ مہمان اتنے عرصے تک مہمان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور تکلفات میں اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے تو میزبان کو بھی تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دینی مسائل کی رعایت کرنی چاہیے. مثلا اسی لیے شروع میں عرض کیا کہ جو نا جہاں پر مہمان کو بٹھایا گیا وہاں پہ بیٹھ جائے. بعض لوگ یہ تو پہنچے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. ممکن ہے کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہو سکتا ہے میزبان اپنا گھر دکھانا چاہ رہا ہو، تب تو الگ بات ہے. لیکن میزبان یہ پسند نہیں کر رہا ہو تو پھر جو ہے نا کچن تک جانا، دوسرے کمروں تک کو تکنا، یہ سارا جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ گھر کی خواتین اپنے حساب سے رہتی ہیں. تو یہ جو مہمان آیا ہے دینی مسائل کی اس کو رعایت بھی کرنی چاہیے. کون سی چیزیں اس کے لیے جائز ہیں، کون سی چیزیں اس کے لیے حرام ہیں، اس کا اس کو خیال رکھنا چاہیے. اس اعتبار سے یہ ہے کہ جو ہے نا مہمان کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت علی علیہ السلام سے ملتا ہے کہ مہمان جاتا ہے تو باعث تکلیف نہ ہو میزبان کے لیے، اور یہ اسی میں ہوگا
کہ ایک مومن نے آ کر، ایک شخص نے آ کر حضرت علیہ السلام کو دعوت دی. حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری دعوت کو 3 شرطوں کے ساتھ قبول کرتا ہوں. پہلی شرط عرض کیا یا امیر المومنین آپ کی 3 شرطیں کون کون سی؟ فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ باہر سے کچھ نہیں لاؤ گے. 2 دوسری شرط یہ ہے کہ جو گھر میں موجود ہے وہیں کھلاؤ گے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ گھر والوں کے لیے زحمت نہیں دو گے. یہ 3 اصول بیان فرمائے کہ مہمان کو ان کی جو نا رعایت کرنی چاہیے. ایک یہ کہ یعنی میں اب آ گیا ہوں تو گھر کا کھانا نہیں باہر سے میرے لیے لیا، نہیں، یہ اس کو جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے. جو گھر میں مل رہا ہے. میں ایک جگہ جا رہا تھا، یہ بات نہیں ہے کہ میں اس کو عرض کروں کہ جب بھی میں جاتا تھا اپنے دوست کے ہاں فیملی سمیت، وہ مجھے کھانا کھلائے بغیر نہیں چھوڑتے تھے. لیکن جب وہ میرے گھر پر آتے تھے فیملی سمیت تو لیکن وہ چائے پینے کے بعد چلے جاتے. میں نے ایک دن پھر میں ان کے گھر گیا اور جب میں نے کہا کہ اب مجھے اجازت دے میں جاتا ہوں تو کہنے لگے نہیں آپ نہیں جائیں گے. میں نے کہا جب بھی آپ آتے ہیں تو کھانا کھائے بغیر چلے جاتے ہیں. تو اب آج میں بھی یہی کروں گا. کہا کہ وجہ ہے. میں نے کہا کیا وجہ؟ کہنے لگا میں آتا ہوں تو اب تکلفات میں پڑتے ہو، جو کھانا موجود ہے نہیں. تو مہمان نوازی کے ایک تکلفات بھی نہیں پڑنا. جو آپ کے پاس آپ کے گھر میں چیزیں موجود ہیں مہمان کے لیے بھی چاہیے کہ اسی میں خوش رہے، اسی میں شکر ادا کرے، نہ کہ میزبان کے اوپر آپ بوجھ بننا شروع کر دیں. مزید بھی آگے چل کے بات کریں گے کہ دور حاضر کے اندر ہمیں مہمان نوازی میں فقدان کیوں دیکھنے میں آ رہا ہے، اس پہ گفتگو کی جائے گی. لیکن وقت جب تک بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. سرچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ مہمان نوازی کتنی اہمیت رکھتی ہے ہمارے زندگی میں اور اسلام اس بارے میں کیا درس دیتا ہے، اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے. علامہ جہانگیر صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جو ہمارے جاننے والے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو ہماری فیملی کے خاندان یا دوست احباب ہیں، انہی کی مہمان نوازی جو ہے وہ جائز ہے. جو حقیر یعنی فقیر ہیں، جو ہمارے انجان لوگ جن کو ہم جانتے نہیں ہیں یا جن کے ساتھ ہماری کوئی تلخ کلامی چل رہی ہے، وہ اگر ہمارے گھر میں آ جاتے تو اس کی مہمان نوازی کرنا کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. میں عرض کروں گا کہ کوئی بھی شخص آپ کے گھر پہ آتا ہے وہ آپ کا جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، بطور مہمان کے آتا ہے، آپ اس کی عزت کریں، اس کو احترام دیں، جو کچھ آپ کی خدمت کر سکتے ہیں کریں. ٹھیک ہے. مجھے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے، واقعہ کربلا کے بعد. اب آپ دیکھیں کہ ابن زیاد کتنا بڑا مخالف تھا، پانی بند کیا، سب کچھ کیا، اور یزید کا حواری تھا، سب کچھ اس نے کیا. واقعہ کربلا کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابن زیاد کو کہیں پناہ نہیں ملی، رات کے وقت جاتا ہے، ایک خیمہ ہے. امام زین العابدین سے اجازت طلب کی، اس کو نہیں پتا تھا امام زین العابدین ہے. جب اندر جاتے ہیں تو امام زین العابدین عبادت میں مصروف تھے. عبادت سے فراغت کے بعد اجازت دی. ابن زیاد اندر آیا تو امام زین العابدین نے ابن زیاد کو پانی دیا، ایک کٹورا دیا، دوسرا دیا، تیسرا دیا، خدمت کی. صحیح. تو ابن زیاد پہچان گیا امام زین العابدین ہے. صحیح. یہ تھے وہ شخص ہیں جن کے بابا کو ہم نے شہید کیا، اللہ اور جن کے خاندان کو ہم نے شہید کیا، جن کا 3 دن ہم نے پانی بند کیا. تو اس نے پوچھا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ امام زین العابدین نے فرمایا میں نے آپ کو پہچانا. وہ آپ کا ظرف تھا، بالکل وہ آپ کا ظرف تھا کہ کربلا میں 3 دن پانی بند کیا، اور یہ میرا ظرف ہے کہ مہمان کا احترام کرنا، عزت دینا. بالکل بالکل. اب آپ یہ دیکھیں کہ ابن زیاد سے بڑا دشمن امام زین العابدین کا کون تھا؟ بالکل. تو اہل بیت پنجتن پاک صحابہ کرام کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ مہمان دشمن بھی آئے بالکل اچھا برتاؤ کرو، آپ اپنا ظرف کا مظاہرہ کرو. بالکل بالکل. ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک شخص کا میں مہمان بنا ہوں، اس نے میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، میرے کو تواضع ہونے کی خدمت نہیں کی. اب وہ اگر میرا مہمان بنے تو کیا میں اسے بدلہ لوں یا اس کی خدمت کروں؟ میرے آقا نے فرمایا آپ نے بدلہ نہیں لینا، آپ نے اس کی خدمت کرنی ہے. پتہ چلا کہ ہمارے ہاں کوئی بھی مہمان آ جائے، ہم اسے جانے یا نہ جانے، پہچانے یا نہ پہچانے. بدقسمتی کی بات یہ کہ آج اگر کوئی بندہ بڑی گاڑی میں آتا ہم اس کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں. امیر بندہ ہے ہم اس کی چاپلوسی زیادہ کرتے ہیں، اس کے لیے ڈشز کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں. غریب مہمان کو پہلی بات ہے کہ ہم اپنے
ڈرائنگ روم میں بٹھاتے نہیں ہیں، پھر اگر بٹھائیں تو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بچا ہوا کھانا کلاس سیٹ کر دیا۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے مہمان نوازی کرتے ہیں، اور ہمیں کرنی چاہیے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام پسندیدہ عمل تھا مہمان نوازی، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا خود اپنے مہمانوں کی تواضع کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، صحابہ کرام اہل بیت کی زندگی سے یہ چیز ملتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کتنی بدقسمتی کہ آج مہمان کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں ملتی۔ پہلے یہ لوگ اس تلاش میں انتظار میں ہوتے تھے کہ وہ شام لوگوں کو اچھی نہیں لگتی تھی، ایسے ہی جب تک مہمان نہ ہوتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں مہمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خدمت کرنی چاہیے۔ جی علامہ حبیب الحسن صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں، دور حاضر کی بات کرتے ہیں، جبکہ ارشاد بھی فرمایا گیا ہے کہ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، اور بہت بڑی اہمیت اس کی بتا دی گئی ہے، اس کے باوجود دور حاضر کے اندر مہمان نوازی کا اتنا فقدان کیوں دیکھنے میں آ رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم دینی تعلیمات سے دور ہوتے جائیں گے تو وہ دینی اقدار اور وہ جو بزرگان اور اکابر کی سیرت تھی اس سے ہم ناواقف ہوں گے، اور پھر مادی دنیا میں جو غرق ہو جائے گا وہ مختلف بہانے کرے گا، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہم بزی لوگ ہیں، اور پھر یہ کہ مہمان کا آ جانا ڈسٹرب ہے، اس طرح کی جو نئی چیزیں وہ اپنے ذہن میں لے لیتا ہے، جس کی وجہ سے مہمان کا اپنے پر بوجھ سمجھتا ہے۔ وہ حالانکہ یہی آدمی کتنا فالتو وقت ضائع کر لیتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا، اور کتنا پیسہ ان چیزوں فضول کاموں میں خرچ کر لیتا ہے، جبکہ مہمان کے اوپر خرچ کرنے میں یہ ہے کہ آپ خدا کی خوشنودی کے لیے اللہ کا دیا ہوا، یعنی تمام چیزوں کا مالک خدا ہے، انسان کی جان کا، انسان کے مال کا، سب مالک حقیقی وہی ہے، دیتا بھی خدا ہی ہے، تو اس کے دیے ہوئے میں سے اس کے بندوں کو کھلانا کتنی سعادت کی بات ہے۔ لیکن چونکہ جب اصل روح اسلام سے آدمی دور ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ چیزیں بوجھ سمجھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام واقعی، اسلام حقیقی کو رسومات سے، ہماری دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر سمجھنا چاہیے، اور اس کو جب ہم مراجعہ یا رجوع کریں گے صدر اسلام کی طرف، کہ بہت ہی یعنی جن کے پاس، آپ نے دیکھا کہ سیرت صحابہ میں دیکھیے، تاریخ حیات صحابہ میں دیکھیے، تو ایسے صحابی ہیں کہ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہے، لیکن اسی میں بھی مہمان کو شریک کرتے ہیں۔ اچھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چنانچہ ابھی پروگرام کے شروع میں علامہ نے بھی اشارہ کر دیا تھا کہ اپنے آپ اپنے دوسرے پر ایثار کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے اس صحابی کی اس ایثار پر، اس طرح مہمان نوازی پر آیت نازل ہوئی کہ اپنے نفس پر جو نا اتنا وہ کر لیتے ہیں کہ دوسرے کے اوپر اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو جب ہم اگر اسلام کی تعلیمات کی طرف اور صدر اسلام کی طرف رجوع کریں، ایک مطالعہ کریں واقعی طور پر، تو ہمیں یہ چیزیں نظر آ جائیں، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہوا کرتی ہیں۔ ایسی صورت میں یہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ حالانکہ دیکھیے کہ خود نمائی کے لیے، ریاکاری کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ میں مثال دے دوں گا، مثلا پورا آپ دیکھیے کہ شادی بیاہ میں پورا ہال، یعنی میرج ہال بک کیا جاتا ہے، اور اس میں قسم قسم کے جو نمائش کا سلسلہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ حالانکہ بتایا گیا ہے کہ اس دعوت پر نہ چاہیے جہاں پر گناہ کا سبب ہو سکتا ہو، یعنی مومن کی دعوت، متقی کی، دیندار کی دعوت قبول کیجئے، کافر و فاسق اور منافق کی دعوت کو قبول نہ کریں۔ اس سے ہمیں یہ مل جاتا ہے کہ آپ کی دعوت کس طرح خدا کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ جب یہ چیزیں آ جائیں گی نا تو پھر مہمان کو اپنے لیے سعادت سمجھیں گے، بالکل باعث رحمت جو ہے وہ سمجھا جائے گا، یقیناً۔ تو آج دور حاضر کے اندر کس طرح سے مہمان نوازی کو فروغ دے سکتے ہیں، اس پہ بھی بات کی جائے گی، لیکن وقت جب تک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، سچ پر ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا کہ مہمان نوازی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ڈسکس کیا گیا، اور یقیناً ناظرین مہمان نوازی ہمارے زندگی میں دین اسلام نے اس کی اتنی بڑی اہمیت جو ہے وہ واضح کر دی ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مہمان جو ہے وہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، تو یقیناً مہمان نوازی کو فروغ دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جی علامہ جہانگیر صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں، آخری سیگمنٹ ہے، ٹائم شارٹ ہے، آپ کا میسج لینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے کہ کس طرح سے آج کے دور کے اندر مہمان نوازی کو فروغ دیا جائے؟ جی میں عرض کروں گا کہ مہمان نوازی کی فضیلت کے حوالے سے انبیاء کا طریقہ، صحابہ اہل بیت کا طریقہ مہمان نوازی، یہ تو سارا میں نے بیان کر دیا ہے، اور مہمان کے حقوق کیا ہیں یہ بھی بیان کر دیے ہیں،
اب میزبان کے حقوق کیا ہیں؟ میزبان کے حقوق یہ ہے کہ جب مہمان جائے تو مہمان اس میزبان جہاں بٹھائے وہ وہیں بیٹھے، جو کھانا پیش کر دے اسی پہ وہ صبر کرے، یہ نہ ہو کہ بار بار وہ فرمائشیں کریں، کھانے میں عیب نہ نکالے، اور یہ ہے کہ زیادہ کوئی ڈیمانڈ فرمائشیں نہ کرے، اور گھر میں جس طرح آج کل لوگ بیٹھتے ہیں موبائل پہ گانا لگا کر بیٹھ گئے، کچھ چیز لگا کر بیٹھ گئے، گھر والے تنگ ہوں، تمام چیزوں کا مہمان کو خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے میزبان پریشان نہ ہو، اور کم سے اپنا وہ اس گھر میں کم سے کم وقت گزارے، تاکہ کوشش کرے مہمان اور میزبان کو ایک دوسرے کے سکون کا خیال رکھنے، سکون کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور 3 دن سے زیادہ تو رہنا ہی نہیں چاہیے، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹریفک کا دور ہے، 3 دن زیادہ رہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، پہلے لوگ جنازوں میں جاتے تھے یا شادیوں پہ جاتے تھے، پروگراموں پہ جاتے تھے، تو رشتہ داروں کے ہاں 3 دن 4 دن رہنا پڑتا، مجبوری ہوتی تھی، اب تو کوشش کرے کسی کو تکلیف نہ دے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مہمان نوازی کا یہ جو عرب میں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ کلچر ہے، یہاں بھی ہے، ہم سب کو مہمان نوازی کے حوالے سے دل کھلا رکھنا چاہیے، گھر کے دروازے بھی دل کے دروازے بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جانوں سے آمین آمین۔ جی علامہ حبیب الحسن صاحب چند سیکنڈ کا آپ کا میسج۔ جی میں بھی یہی عرض کروں گا کہ اس مہمان نوازی کی سنت کو فروغ دینا چاہیے، وہ گھر جس طرح سے یہ لائیو پروگرام ہے نا، اسی طرح سے وہ گھر بھی لائیو نہیں لگتا ہے کہ جہاں پر مہمان نہ آتے ہوں، مہمانوں کو دعوت نہ دی جاتی ہے، لہٰذا مہمانوں کو دعوت دی جائے، مہمان ہو جائیں خود بھی، دوسروں کے رشتہ داروں کو بلایا جائے، اور یہ ہے کہ سادہ سے لے کر جتنی گنجائش اس حساب سے دعوت دی جائے، لیکن پرتکلف دعوتوں کے حوالے سے زحمت میں نہیں پڑنا چاہیے، اور یہ ایک سنت حسنہ ہے، اس سے ایک دوسرے کی خبرگیری ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو جانا، مدد ہو سکتی ہے اس طرح سے، لہٰذا مہمان نوازی کو فروغ دینے کی اس اعتبار سے ضرورت ہے، فضول خرچیاں اس میں نہیں ہونی چاہیے، اتنا کھانا پکایا جائے جتنا جو نا مہمان کے کام آ سکے، ضائع نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح سے مہمان جس کو بلایا گیا وہیں چلا جائے، اگر کسی کو نہیں بلایا گیا ہے تو وہ نہ جائے، چنانچہ بہت سارے افراد ہوں تو میزبان کے لیے باعث زحمت ہوتے ہیں، رسول اللہ کی سنت میں بھی یہی ملتا ہے، چنانچہ ایک شخص راستے سے شامل ہوا تو رسول اللہ نے کہا، فرمایا کہ آپ یہاں رکیے، ہم میزبان سے پوچھیں گے اس کے ہاں گنجائش ہے اجازت پر، تو ہمیں اس طرح سے مہمان جا رہے ہیں تو کتنوں کو بلایا ہے اسی حساب سے جائیں تاکہ آئندہ بھی جو نا وہ اس کام کو جاری رکھ سکے گا، تو ان چیزوں کی اگر رعایت کر لی جائے تو یہ سنت حسنہ، سنت نبوی، اسلام کی پسندیدہ یہ سنت اور اسلام کا پسندیدہ یہ عمل جاری و ساری رہتا ہے، اور اسے جاری رہنا چاہیے، اس کو فروغ دیا جانا چاہیے، لیکن جس طرح سے اسلام کہہ رہا ہے ان آداب کے تحت، تو انشاءاللہ ہمارے ہاں اچھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ کوئی شک نہیں، مہمانوں کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور یقیناً ناظرین مہمان نوازی کا مطلب باعث رحمت ہونا چاہیے، باعث زحمت نہیں ہونا چاہیے، اور آج کے دور کے اندر نو ڈاؤٹ کہ ہم جس طرح سے ہم اتنی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، لیکن مہمان نوازی کے جو عوامل ہیں، جو آداب ہیں، جو حقوق و فرائض ہیں، جو رحمتیں ہیں، اس کا دامن بھی ہم نے نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ ہمارے رزق میں برکت کا باعث بنتے ہیں، ہماری زندگی میں خوشحالیاں پیدا کرتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے قاری انعام الحق صاحب آپ سے گزارش ہے اختتامی کلام پیش کیجیے، بسم اللہ کریں۔ کیوں دلنی اداس کھنیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں سکھ مترا دی ودیری کیوں دلڑی اداس کھنیری مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی مکھ چندی بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھے مستانی مخمور اکھیں ان مدھے بھریاں اجی
ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਏ ਕਿਉਂ ਦਿਲੜੀ ਉਦਾਸ ਘਨੇਰੀ ਏ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਮਾਂ ਅਜਮਲ ਕਾਮ ਮਾਂ ਸਨ काम की मलका वाह 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 सुबहान अल्लाह माँ जी मलका माँ सन काम की मलका किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां